अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, महंगाई, बढ़ते हुए हुकूमती अखराजात, खसारे में चलने वाले महकमे, सरकारी इदारे और आलमी मुआशी दबाव की वजह से हुकूमत की जानब से सख्त फ़ैसले, किफ़ायतशारी पॉलिसी मुहिम को मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत का ये आर्डर है, हुक्म है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में कटौती की जाएगी वो 5 से 30% कटौती की जाएगी। लेकिन इसमें 2 शोबे नहीं शामिल, जिसमें महकमा सेहत और महकमा तालीम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। बाकी तमाम मुलाजमीन जो हैं, जितने भी सरकारी, नीम सरकारी या ख़ुद मुख्तार इदारे हैं, उनके मुलाजमीन के तनख्वाहों से 5 से 30% कटौती की जाएगी। ये कैसा फ़ैसला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ ये बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस पॉलिसी के तहत सरकारी कंपनियों के बोर्ड मेंबरान की मीटिंग फ़ीस भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। और ये तमाम पैसा जो बचेगा इससे, ये वामी रिलीफ या फलाई मनसूबों पर खर्च किया जाएगा। आज इस पर बात कर लेते हैं। आज के जो पैनलिस्ट में शामिल जो मेरे मेहमान, उसमें रहमान बाजवा साहब हैं, चीफ़ कोआर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, वेलकम कहते हैं जी। अदरीश शेख साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद अहमद चीफ़ कोआर्डिनेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं जी। मोहम्मद अहमद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। अदरीश शेख साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करके मुआशी बुरहान पर काबू पाया जा सकता है? क्या यही वाहिद हल है? मियां साहब, असल में आमतौर पर ऐसे जो तमाम तरह फैसले होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से वो प्रेजेंटेशन और प्रपोजल दी जाती है, जिस पर जो है बहस की जाती है सियासी क़यादत की जानिब से। उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है या उसको डेफर किया जाता है। तो इस सिलसिले में अगर मुल्की जंगी हालात हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, तो शायद इस सिलसिले में तनख्वाह की कटौती होनी चाहिए। लेकिन इसमें शायद इस्तिस्ना भी देना चाहिए कि ग्रेड 15 या ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं, उनको उनकी तनख्वाह होती ही कितनी है, और वो उस महदूद तर तनख्वाह में अपने 30 दिन अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। इस सिलसिले में उनको इस्तिस्ना होना चाहिए। हाँ जी, अफसरान की अगर बात की जाए तो ये जो 5% है, ये तकरीबन 10 लाख तक जिनकी सैलरी है उनको 5% उनका काटा जाएगा। तो ये एक 50,000 की रकम आती है। एक ऐसा अफसर जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए और 20 लाख तक जिसकी है सैलरी, उसका अगर इस सिलसिले में 15% वो उसको काट रहे हैं, तो ये तकरीबन 3 लाख रुपए रकम बनती है। जबकि 20 से 30 लाख जिनकी सैलरीज हैं, उनकी 30% सैलरी कटेगी, 9 लाख रुपए बनते हैं। तो इस सिलसिले में जो अफसरान तो वसूल ही कर रहे हैं लाखों में तनख्वाहें, 10, 15, 20, 30 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं, उनसे तो कटौती जायज़ है, बल्कि उनसे तो तमाम तर उनकी वो जिम्मेदारियां हुकूमत को अपने जिम्मे ले लेनी चाहिए। उनके घर में राशन, लेकिन मैं यहाँ पर एक और सवाल करूँगा अदरीश शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये डिडक्शन कर ली जाती है, कटौतियाँ कर लें, लेकिन इसकी कोई ऐसी हिकमत अमली वाज़ह तौर पर मौजूद है कि जो वाकई पैसा फलाई मनसूबों पर लगेगा या वामी रिलीफ मिलेगा इससे? ये बड़ा एक अहम तरीन सवाल है आपका मियां साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें गुजारिश ये है कि इससे ये फैसला हो गया, डिडक्शंस कर रहे हैं। पहली मेरी उसमें गुजारिश ये है कि ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन को इस्तिस्ना दिया जाना, इसके ऊपर हुकूमत को गौर करना चाहिए। दूसरा, आपने जो अहम तरीन बात की है, तो इस सिलसिले में चूंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, तो फाइनेंस डिवीजन को इस हवाले से एक अलग अकाउंट हेड बनाना चाहिए कि ये तमाम तर जो डिडक्शन की रकम है वहीं पर जाए, वो कंसोलिडेटेड फंड में ना चली जाए और वो दोबारा बराह रास्त अफसरान या जो मुराद याफ्ता तबका है उनकी तरफ नहीं जानी चाहिए। एक और बड़ी अहम तरीन बात है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, 2018 की ये बात है, पंजाब के जो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों से भी उस वक्त भी जो है बराह रास्त कटौती की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक डैम फंड बनाया गया था, वाली बात बिल्कुल ठीक है। उसमें वो जो तनख्वाहें वो तमाम कटौतियां की गई, वो क्या बना? जी बिल्कुल। उसमें हमने देखा कि उसी जमाने में उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री, जहां पर हम दिन रात वहां पर रिपोर्टिंग करने में मसरूफ होते थे, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड मियां साकिब निसार साहब को इस सिलसिले में एक चेक भी दिया था। और अगर उस वक्त का तमाम तर डाटा निकाल लिया जाए, जितनी तमाम मुलाजमीन से डिडक्शन की गई थी, वो तमाम रकम का चेक नहीं था, उससे कम रकम का चेक था, तो उसका ऑर्डर भी होना जरूरी है। और इसी तरह से ये जो अभी कटौती की जा रही है, ये तमाम तर कटौती जो है अलग से अकाउंट हेड में जाए। बिल्कुल जी, इसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बताइएगा जी, मोहम्मद अहमद साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आप हैं, आपके भी कुछ मुतालबात थे, आप भी एहतजाज कर रहे थे। आप तो खैर कटौती शुरू हो गई है, आपके मसाइल या मुतालबात पता नहीं हल होंगे या नहीं, लेकिन कटौती आपके महकमे की होगी अब। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। बात ऐसी है कि जो हमारा स्ट्राइक चल रही थी, उसकी तो अभी हमारी दास्तान पूरे पंजाब में फैल चुकी है।
جیسا کہ جب دھرنا ہم نے کال آف کیا اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ہماری کمیٹی بن گئی ہے یہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی سفارشات حکام بالا کو وزیر اعلیٰ کو بھجوائیں گے اور انشاءاللہ اس میں جو بھی ممکن ہو سکا اس پہ پازیٹیو عمل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی جو ہماری سیلریز پہ جو 5% انیشل سٹارٹ کیا گیا ہے 3 لاکھ سے 10 لاکھ پہ اور 10 سے 20 اور 20 سے 30 پہ اور 30 پہ آٹو کر دیا گیا ہے کہ 30% سیلری کٹوتی ہوگی. ابھی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے, پنجاب میں لاگو ہے, پنجاب میں پورے پاکستان میں ہو گیا نا, ایک سپریم فیصلہ آ گیا اپنا پرائم منسٹر کی جانب سے. بات ایسے ہے کہ ابھی شیخ صاحب بعض دفعہ وفاقی حکومت پرائم منسٹر جو ہے وہ جب سیلری بڑھانے کے احکامات دیتا ہے جو حکم دیتا ہے اس وقت تو پنجاب سندھ اپنے طور پر جو ہے اضافہ کرتا ہے, اس کو عمل درآمد نہیں کیا جاتا, لیکن یہ عمل درآمد ہوگا. سر یہی بات ہے کہ جب کسی کورٹ سے امپلائیز کے اگینسٹ فیصلہ آ جاتا ہے وہ ود ان سیکنڈز امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. جب اس کے حق میں آ جاتا ہے تو اس کو کنٹیمپٹ میں اپیل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں اور اس کو دبا کے رکھ لیتے ہیں. جب ملازم کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, پنجاب الگ ہے, وفاق الگ ہے, ہمارا اپنا بجٹ ہے. دیکھیں بات کی گئی کہ ابھی ڈیم فنڈ کو اکٹھا کیا گیا, اسی طرح کے حالات تھے اور کہا گیا کہ ڈیم بہت ضروری ہیں, بنائے جانے چاہیے. ہم سے فنڈ کلیکٹ کر لیے گئے, ہماری سیلری سے ڈیڈکشن ہوئی اور 2-2.5 سال اپنے پاس رکھے گئے اور اس کا جو انٹرسٹ آیا وہ کہاں گیا. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے 14 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا سرکاری ملازمین سے, وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا, لیکن اس کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں گیا. جو اس کی مد میں انٹرسٹ آیا وہ کدھر چلا گیا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور اسی طرح کے خدشات ہمیں لاحق ہیں کہ ابھی بھی جو ہم ڈیڈکشن کروائیں گے اس کا کون والی وارث ہوگا. دیکھیں اس کا جو بینیفٹ ہونا چاہیے وہ عوام پر آنا چاہیے نا. ڈیڈکشن کروا لی آپ نے, SOPs بنا دیا, اس کا امپلیمنٹ ہو گیا, اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیا پورے پاکستان میں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ تو ہونا چاہیے نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں وار کا جو چل رہا ہے سسٹم, اس کے پیش نظر یہ پٹرول اور فیول کا جو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ بہت مہنگا ہو گیا. مہنگا کیوں ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ جب کمپنیوں کو کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ کا ریزرو آپ نے رکھنا ہے, جب پورے عالمی منڈیوں میں جس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تب کیوں نہیں ذخائر بڑھایا جاتا, تب کیوں نہیں اس طرح کی تیاری کی جاتی, اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے کیوں نہیں ایسا. آپ کہتے ہیں کہ ملازمین سے ڈیڈکشن نہ کریں, کیوں کہی جائے؟ یہ وہ ملازم ہے جو آلریڈی آپ کو پورے سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. 354 ارب روپیہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ملازمین ٹیکس دے رہے ہیں, اور 45 روپے کا یونٹ بجلی کا لینے کے باوجود, ہر جگہ پہ ٹیکس دینے کے باوجود جب باری آتی ہے اور انہی سے ڈیڈکشن کر لی جاتی ہے, یہ تو زیادتی ہے نا. آپ اپنا حق لینے دیکھیں, احتجاج کوئی نئی چیزوں کے لیے نہیں کیے جا رہے. ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ, جب بھرتی کیا جاتا ہے, جب آپ کو کہا جاتا ہے یہ پیکج دیا جائے گا, جب وہ پیکج دے کے 38 سال 40 سال آپ ڈپارٹمنٹ کی خدمت کرتے ہیں. نہیں, لیکن احمد صاحب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اس کے آرڈر کے اوپر, تو پھر تو کنٹریکچوئل ملازمین بھرتی کنٹریکٹ پر ہوتے ہیں, 2-3 سال بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ریگولر کریں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل دیکھیں اس کے اوپر بہت سی ججمنٹس ہیں اور ان کے جو کرائٹیریا ڈیفائن کیا جاتا ہے, چاہے وہ 2004 ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 2004 کی کانٹریکٹ پالیسی پہ بھرتی کیا جاتا ہے, اسی کو بیس بنا کے چیلنج کیا جاتا ہے. آپ اس کی ایک کنڈیشن کو فالو کر لیتے ہیں اور دوسری جو اس کا سب سیکشن ہوتا ہے اس پہ ڈینائی کر دیتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے نا. جاب بھی تو لینی ہے نا, جب بھرتی ہونا ہے, بندے نے بے روزگار ہے, وہ تو نیڈی پرسن ہے, اس کو تو جاب چاہیے. ایک اور ایک اہم میں گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے محمد احمد صاحب نے اس کے بارے میں بتایا ہے, اربوں روپے کی رقم ہے جو کہ ڈیم فنڈ کی مد میں وصول کی گئی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے. نوٹیفیکیشن ہوا تھا گریڈ ویز کتنی وہ کٹوتی ہوگی, تو یہ وہ تمام تر رقم کیا ڈیم فنڈ میں جمع ہوئی؟ کیا وہ اس میں سے صرف ایک بار چیف سیکرٹری پنجاب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو چیک دے دیا تھا تقریباً 1 ارب روپے کی رقم کا, باقی رقم کا کیا ہوا؟ شاید اس سلسلے میں بھی تحقیقات کی ضرورت ہے. یہ سب اس کٹوتی ہونی چاہیے, کٹوتی کے خلاف میں قطعی طور پر نہیں ہوں. جب ملک کو ضرورت ہے ان ملازمین کی اور افسران کی کہ وہ ملک کی جو ہے اس میں ترقی میں یا مشکلات میں اپنے اخراجات کو کم کریں یا ملک کے لیے, آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کے اندر کرپشن ہے, اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, بد انتظامی ہے,
करप्शन है, क्या आप नहीं समझते कि आप बीट करते हैं सेक्रेटेरिएट की, तो इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये कटौती किफायतशारी मुहिम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। मियां साहब मैं तो बल्कि ये गुजारिश करूंगा कि किसी भी किस्म की करप्शन को भी आप अगर एक तरफ रख दें, सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी महकमे हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, उनके अखराजात ही अगर कंट्रोल कर लिए जाए तो किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। 1200 अरब से जायद का पंजाब का तरक्याती बजट है, 1200 अरब, और अगर ये तमाम तर खर्च हों बेहतर तरीके से, शायद 20 साल तक लाहौर में या पंजाब में पूरे पंजाब में नई सड़कें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नई इमारत के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये तमाम तर अखराजात, जितने अखराजात हैं, ईमानदारी से लगे। अब इस सिलसिले आप देख लीजिए कि ये जो प्रोटोकॉल है, अगर एक आला तरीन सियासी शख्सियत, देखिए हम इसमें सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको इस्तेमाल करते हैं, इस सिलसिले में बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे अफसर नहीं है हमारे, वो जो एक असिस्टेंट कमिश्नर, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को नए डाले दिए गए, और उनको जो तकरीबन नए डाले थे उनसे लेकर तहसीलदारों तक दे दिए गए। तहसीलदारों को इतना बड़ा डाला देने की क्या जरूरत है, और उसके बाद वो उनके बाद नायब तहसील का दार है ना, उससे नीचे पटवारी आ जाता है, वो तहसील का दार है। जी बिल्कुल। और जो आपने बात की उसमें से एक ज़िमनी बात निकलती है कि ये कहा जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बीट रिपोर्टर होने की बुनियाद पर मुझे इस चीज़ का पता है कि तमाम तर जो बड़े अखराजात होते हैं वो ये पटवारी और यही लोग पूरे करते हैं, लेकिन अगर ये इनसे गाड़ियां ले ली जाए नहीं, फिर हुकूमत इस तरह तवज्जो क्यों नहीं देती कि इनके ऊपर काबू पाया जाए, करप्शन के ऊपर काबू पाया जाए। स्कैंडल भी आते हैं, मीडिया में भी ब्रेक होती है खबरें, सारा कुछ होता है, लेकिन क्यों, क्या वजह है? मियां साहब मेरी इसमें गुजारिश ये है कि हुकूमत ने आज खुद नोटिस तो आज खुद तो उसमें हुक्म दिया जा सकता है, लेकिन वो किसी का प्रपोजल होगा तो वो एक सरकारी अफसर होगा या एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर कर दिया तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी उन्हीं अफसरान ने कराना है। अब वो अफसरान का अपना प्रोटोकॉल कम हो रहा है, उनके मुलाजमीन या उनका पूरा जो ग्रुप है या पूरी लॉबी है, इवन जब मुखालिफ लॉबी भी है तब भी जब जाके ये मामला होता है तो वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लाहौर पंजाब के दो रहमान बाजवा साहब, अभी तो आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए और जो है वो एक और हुक्म आ चुका है वफाकी हुकूमत की जानिब से, यकीनी तौर पर पंजाब में भी वो अमल दरामद होगा कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी, किफ़ायतशारी मुहिम चलाई जाएगी, उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है, 5 से 30% कटौती होगी। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इस फैसले के ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी एक वफाकी काबीना भी है उनको ठीक तरह से गाइड नहीं किया जा रहा। कि देखें, इस वक्त भी जो है दो कम्युनिटीज जो है, दो तबकात बदकिस्मती से सरकारी मुलाजमीन में भी पाए जा रहे हैं। एक जो महरूम तबका है और एक दूसरा जो कि 100% से लेकर 300% तक इजाफी मराद ले रहा है। नहीं, लेकिन वो शामिल है, वो भी शामिल है। अब देखें, अब मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, आपका कई दफा ये मुतालबा होता था रहमान बाजवा साहब के ये जो इतनी मरात ले रहे हैं इनको भी कभी पूछे, अब हुकूमत ने पूछ लिया है। देखिए, मैं अब वही उसी साइड पे आ रहा हूँ कि जब आपने कोई कटौती या कुछ करना था तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए था कि जो बेचारा पिसा हुआ तबका है, आपको आइडेंटिफाइड भी है कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो तनख्वाहों में तफरीक का शिकार है, वो जो अलाउंस ले रहे हैं आप कम से कम उस कम्युनिटी को छोड़ देते, वो आइडेंटिफाइड है। मिसाल के तौर पे आप एक टैक्स लगाने के लिए जाते हैं और आपको पता है कि किसी के माँ बाप अमीर हैं और सब कुछ है, और आपको पता है कि कोई यतीम और मस्कीन भी जो है और आपको आइडेंटिफाइड है, एक फार्मूला लगाना है तो आप यतीमों और मस्कीनों को छोड़ दें। सेम इज द केस विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जब आपको पता है कि एक क्लास ऐसी है जो तनख्वाहों में तफरीक का जो है शिकार है और उससे वो पिस रही है, डिप्राइव्ड है वो लोग, आपने अक्रॉस द बोर्ड जो है उसके ऊपर जो है एक फैसला जो है लागू कर दिया। सेकेंडली, इस वक्त तक जो ये ग्रेड 20 एंड अबव के लिए है, 1 to 16 के हवाले से इसमें मैं आपको ऐड करता चलूं। जी जी, कि आज ही मेरी यहाँ पे फाइनेंस में बात भी हुई कि जो इसको ऑप्ट करेगा कंपलसरी नहीं है, बट 20 एंड अबव के हवाले से भी ऐसा था। बट मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ग्रेड 20 एंड अबव की चेंजेस तो जो है वो लग गई हैं, उनकी कटौतियां हो भी चुकी हैं। बट उसकी जो नीचे वाली क्लास है उसके लिए भी अभी तमाम सिविल सर्वेंट्स जो है इन्होंने सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज
آپ کے اٹانمس باڈیز اور یہ سارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت صوبوں کے اوپر جو ہے اس کو نافذ جو ہے نہیں کیا جائے گا, صرف وفاق کے حوالے سے, اور وہ بھی جو ہے اس کو آپٹ کرے گا. اور پھر جی دوسری مجھے چیز یہاں ہے پر تھوڑا ہماری سا تو کلیئر خواہش کر دیں ہے. باجوہ صاحب 1 to 16 کے اوپر لاگو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں 1 to 19 جو ابھی تک میری انفارمیشن ہے, جو سول سرونٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے ابھی تک یہ لاگو نہیں ہوگا, کیونکہ جو ایک فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ نے جو ایک آرڈر نکالا ہے جو میرے ساتھ شیئر ہوا ہے, اس کے اندر اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ جو اس کو اپنائے گا, جو اس کو آپٹ کرے گا, یعنی کہ رضامندی کے ساتھ جو ہے یہ کٹوتی نہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا باجوہ صاحب, وہ کون کرے گا؟ اپنی تنخواہوں سے ڈیڈکشن کون کرواتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ جو میرے پاس مزید کلیریفیکیشن کے حوالے سے ریگولیشن ونگ کا آج ہی لیٹر مجھے ریسیو ہوا ہے, وہ میرے پاس ہے اور میں اس کو اتھینٹیکیٹ کر رہا ہوں. ہاں انٹل اینڈ انلیس کے مزید ایک ڈائریکشن آئے کہ کمپلسری آپ نے کرنا ہے, مگر ابھی تک کی جو انفارمیشن, لیکن آپ نے ایک بڑی خبر دے دی ہے میرے پروگرام کے ذریعے سے, میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مشروط کر دیا گیا کہ جو اس کو اڈاپٹ کرے گا, یہی بات ہے کرنا چاہے گا, اور میں آپ سے وہ نوٹیفیکیشن شیئر بھی کر دیتا ہوں. ایسا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پھر تو لاگو نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے وہ اڈاپٹ کوئی نہیں کرے گا تو پھر تو کسی کے اوپر لاگو نہیں ہے. جی ہاں 20 اینڈ ابو وہ تو انہوں نے کمپلسری کر دیا. دوسری چیز جو ہے آپ 1 to 19 کہہ رہے ہیں یا 1 to 16 کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں 1 to 16 کی تو ہم میجورٹی لڑائی لڑتے ہیں, مگر یہ جو اسپیسیفکلی انہوں نے مینشن کیا تھا پہلے کہ 3 لاکھ سے اوپر والے جو ہیں اور کچھ وہ 20 اینڈ ابو کے لیے کیا تھا. تو رائٹ لو میں 1 to 19 کی بات کروں گا. گریڈ 1 سے 19 کے حوالے سے ابھی تک جو ہے یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس کے اندر یہی ہے فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کا جو لیٹر ہے کہ اس کو آپٹ کیا جائے گا, اور وہ بھی اٹانمس باڈی, سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز اور اس طرح کے نیم سرکاری جو ادارے ہیں یہ ان کے لیے ہے. فی الوقت کی جو ہے جو ان کی آسٹیرٹی میئرز جو ایک کیبنٹ ڈویژن کا لیٹر بھی جاری ہوا ہے اس کے مطابق بھی. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہیے, میں آپ کے دوسرے مطالبات کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر بات کریں. دریش شیخ صاحب, یہ رحمان باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی کیا خبر ہے؟ میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ گریڈ 20 اور 21 اور 22 یہ اگر افسران ہوں تو یہ بڑی ایک قلیل قسم کی تعداد بنتی ہے اس سلسلے میں. اور باجوہ صاحب نے خود ہی ایک بات کر کے جو ہے اس معاملے میں جو ایک سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے کہ انٹرپریٹیشن اس میں ہے اور اس سلسلے میں مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے فائنانس ڈویژن کی جانب سے. ملک کی وہ جو سرکاری ملازمین بڑا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, تو اگر اس ریڑھ کی ہڈی ایسے سے جو ان کی جو ہے تنخواہوں کو کٹوتی کا شکار کرنا ہے تو گریڈ 1 سے 16 تک تو مسٹ ہوگا, اور گریڈ 17, 18, 19 کس طرح سے چھوڑے جا سکتے ہیں, یہ ناممکن ہے. بلکہ میں تو اس میں کہوں گا ایک اہم ترین چیز جو ہے جو تمام طور پروجیکٹس ہوتے ہیں مختلف حکومتوں پہ, ان پہ کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس کو پروجیکٹ پے اسکیل کہا جاتا ہے. اور یہ تنخواہیں بہت خطیر ہوتی ہیں, مطلب پروجیکٹ پے اسکیل میں 30 لاکھ, 20 لاکھ, 25 لاکھ, 35 لاکھ انتہائی جو ہے وہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے وہ تنخواہوں کی. تو وہ جو پروجیکٹ پے اسکیل کے حوالے سے جو تنخواہیں لوگوں کو مختلف پروجیکٹس پہ ادا کی جاتی ہیں ان کا بھی اس سلسلے میں ان کو بھی اس کے انڈر لانا چاہیے. اگر گریڈ 1 سے 16 تک کا ملازم پسرا تو سارے نہیں, لیکن اڈاپٹ والی بات ہے, جو اگر کوئی اڈاپٹ ہی نہیں کرتا نہیں اڈاپٹ کرنا ہوگا, یہ ایک یونیفارم پالیسی ہوگی. یہ تو نوٹیفیکیشن کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا, یہ تو نہیں وہ نہیں, اگر اس سے استثناء ہی دیا جاتا ہے تو کتنے پیسے وہ جو ہے وفاقی حکومت کٹھی کر لے گی, چند کروڑ پہ. لیکن اگر اس کا اطلاق ہوگا یونینیمسلی ہوگا تمام سرکاری ملازمین کے لیے, اور لازمی طور پر وہ جو پریزنٹیشن وہ جو پروپوزل دیا گیا اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوگی. بلکہ اس میں وہ جو ایک اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں, جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہوتی ہیں, وہاں پر بھی بہت ڈھیروں طرح ہیں, ان کو بھی اس کے انڈر لانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک گریڈ 1 سے گریڈ 15 16 تک کا ملازم اس سے متاثر ہو رہا ہے تو بڑے افسران کیوں بچیں, ان سے بھی پھر کٹوتی کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, باجوہ صاحب آپ نے بات سن لی ہوگی, کیا کہیں گے؟ جی میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن بھی آیا ہے, جو اٹانمس باڈیز ہیں, سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز ہیں, جن کی تنخواہیں عام جو سرکاری ملازمین ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے ایم پی اسکیل کے اوپر ہیں, اسپیشل پے اسکیلز کے اوپر ہیں, جو 2 گنا یا 3 گنا جو تنخواہیں جو ہیں ان کی زیادہ ہیں. فی الوقت یہ ان کے اوپر جو ہے لاگو کیا گیا ہے. جو کیبنٹ کی آپ وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں اس کے اندر جو باقی اوور آل امپلائیز تھے اس کے حوالے سے گریڈ 20 اینڈ ابو والے, بیکاز کے 20 اینڈ ابو کے بہت سی اکثریت جو ہے وہ مونیٹائزیشن الاؤنس بھی لے رہی ہے. گریڈ 19 تک اگر وہ 5,000 ہے
تو مونیٹائزیشن الاؤنس گریڈ 20 والا جو ہے 65,000، گریڈ 21 والا جو ہے 75 اور گریڈ 22 والا جو ہے تقریباً 95,000 کچھ جو ہے وہ لے رہا ہے. پلس یہ ایگزیکٹو الاؤنس بھی تو ان کی بڑی ہینڈسم جو ہے وہ سیلریز ہیں. پلس یہ بورڈ سے بورڈز وغیرہ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، آلدو کہ ان کی جاب کا ہے تو انہوں نے فی الوقت وہاں تک ریسٹرین رکھا ہے. اوور آل سول سرونٹس یا اس کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت صوبے کے ملازمین جو ہے اس سے بچے ہوئے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ صوبے کے اوپر یہ امپلیمنٹ کرے تو پھر اچھا آپ چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں؟ جی ہاں، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جب وفاق میں دیا گیا تو آپ یہاں پہ لاگو کرتے ہیں، کٹوتی کی باری آتی ہے تو آپ لاگو کرتے ہیں نہیں، لیکن ایک دفعہ حکومت نے فیصلہ کر لیا تو پھر واپس نہیں ہوگا. رحمان باجوہ صاحب پہلے ہی کچھ کوشش کر لیں، پہلے جو کرنی ہے. آلدو ہمارا تو دیکھیں، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جسٹیفائڈ اس کے اندر ہو جائیں گے کہ وفاق جو بھی چیز کرتا ہے صوبے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ماضی کے اندر بھی کرتے رہے ہیں. تو ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ یا دیگر صوبے جو ہیں وہ فی الوقت جو ہے اس سائڈ پہ نہیں گئے. اگر جائیں گے ابھی تو ہم آپ کو پتا ہے کہ 31 تاریخ کو پھر آ رہے ہیں. ہاں جی، نہیں بتا دیں اس کا بھی بنا کیا ہے، کیونکہ میں مسلسل پروگرام کر رہا ہوں، اپڈیٹ لے رہا ہوں. سرکاری ملازمین بار بار پوچھتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کہ اب یہ کمیٹی بنی تھی، اس کے اوپر کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کیا لاہے عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے ایک میسج کنوے کیا تھا اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. ایٹ دیٹ ٹائم میں وہ دے دی تھی بریکنگ نیوز، اسی دن ہم نے چلا دی تھی پروگرام میں. 10 مارچ کو بہاولپور میں تھا. یہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج 31 مارچ کو جو ہے سول سیکریٹریٹ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. یہ صرف احتجاج نہیں ہوگا، یہ دھرنا ہوگا. جو پینشن ریفارمز، لیو انکیشمنٹ اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سمیت جو دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اگر وہ سفارشات جو ہے مرتب کر کے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم ایک ترتیب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈویژن وائز جو ہے اپنی گیدرنگز کر کے گورنمنٹ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ملازم جاگ رہا. اور ہسٹری کے اندر جو ہے سب سے بڑا پرامن احتجاج جو ہے سرکاری ملازمین کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آنے سے پہلے یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو ایک یوم تشکر ہم منائیں گے بصورت دیگر دھرنا ہے. باجوہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین آپ صورتحال یہ ہے کہ 31 مارچ کا اعلان کر دیا گیا، لاہور سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا ہوگا. پورا دھرنا یہ کہہ رہے ہوگا. بہرحال جب پنجاب حکومت اس طرح کی کمیٹیاں بناتی ہے، پھر اس کا مراسلہ جاری کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کچھ دنوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر تو ان ملازمین کا حق بنتا ہے نا. آپ ان کو پہلے جو ہے وہ کمیٹی اگر بنا دی، اس کے بعد آپ نے ٹائم دے دیا اور اس ٹائم کے اندر آپ ان کا معاملہ حل نہیں کر رہے تو پھر کیسے آپ ان کو روکیں گے اس بڑے احتجاج سے؟ ایک مرتبہ پھر جو 31 مارچ کو جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سول سیکریٹریٹ کے باہر، یقینی طور پر یہ دھرنا ہی ہوگا. محمد احمد صاحب، کیا آپ ایک مرتبہ پھر ان کا ساتھ دیں گے اگیگا کا؟ اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ یوں کہ توں یا کمیٹی بھی بنی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. جی انشاءاللہ کیوں نہیں ساتھ دیں گے. جب ایشوز ریزولو نہیں ہوئے تو ساتھ تو دینا چاہیے نا ہمیں، کیونکہ یہ ایک نہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں یہ مشکل ہے؟ ایک طرف حکومت ریڈکشن کر رہی ہے اور یہ ڈسپیرٹی جو لاؤنس ہے یہ کیسے حکومت اب آپ کو دے دے گی؟ سر دیکھیں، جنگی حالات ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. سر آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جو گورنمنٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ تو ہمیں میٹنگ میں ہی پتہ چل گیا تھا. میٹنگ میں تقریباً 7 سے 8 سیکریٹری لیول کے لوگ بیٹھے تھے. ایڈیشنل سیکریٹری اس کو ویلفیئر چیئر کر رہے تھے. 1.5 گھنٹہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ جاری رہی. اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ساری نیگوسیشن کے بعد جب اس کو کنکلیوڈ کیا گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ سر آپ نے اس کے منٹس ایشو کرنے ہیں جا کر. آپ کے کسی اسٹینو نے، کسی آپ کے آپریٹر نے، آپ کے اسسٹنٹ نے اس کو رائٹ ڈاؤن نہیں کیا پوری میٹنگ کو. ٹھیک ہے، آپ کیسے اس کو جا کے کر لیں گے؟ پھر تو آپ کو اس دن پتہ لگ گیا تھا، پھر دھرنا کیوں ختم کیا؟ نہیں، یہ تو کمیٹی کی میٹنگ تو بعد میں ہوئی ہے نا. کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی گئی تھی، مراسلہ جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ سے بیٹھ کے نیگوسیشن اس کے منٹس آف میٹنگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے؟ منٹس آف میٹنگ تو تب شیئر ہوں گے جب کوئی منٹس نوٹ کیا نوٹ کسی نے کیا ہی نہیں. ہم نے ان سے اظہار کیا کہ سر آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس نے اس کو نوٹ کیا ہے. کہہ رہے وہ نوٹ ہو گئے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، آپ کو آپ کا کام چاہیے. اگر اسی طرح کا ہی ہمیں ایک فیس ملے گا تو پھر کیسے ملازمین کے مسائل حل ہوں گے؟ پھر تو ہمیں الٹیمیٹلی 31 مارچ کو سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہیں کہ یہ کوئی ہم ایکسٹرا آرڈر نہیں، اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. محمد احمد صاحب، کچھ جو تنظیمیں تھیں وہ اس کو جو کہہ رہی تھی کہ یہ
بے وجہ ہے، اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا، حکومت کام کر رہی ہے، تو وہ بھی اب ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ سر بات ایسی ہے کہ انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا کہ ہم دھرنے کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے ڈائیلاگس چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے دھرنے میں رحمان باجوہ صاحب کے ساتھ آپ تھے؟ جی بالکل تھا، ٹھیک ہے، آرگنائز کیا تھا ہم نے، الحمدللہ لاہور میں تھے، میزبان تھے، پورے پنجاب سے لوگ آئے، ٹیچر، استاذہ اکرام اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے، لائٹ تو ڈپارٹمنٹس اکٹھے کے. کیوں نہیں ہو جاتے بہت ساری دیگر جو تنظیمیں ہیں جو یا گروپ کہہ لیں؟ دیکھیں جب ہماری تنظیمیں ہیں ساری، ایسوسی ایشن ہماری ہیں، گیگا ہماری ہے، پنجاب ہو، جو جب مجموعی ایک مسئلہ ہے سب کا، تو پھر اختلافات کس چیز کے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، کولیکٹیو کاموں پہ جب آتی ہے بات تو سب کو ایک ہونا چاہیے، لیکن جو ملازمین کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے 7-8 ماہ سے کہ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے، میٹنگ کھیلیں گے، ہر 2-3 ماہ بعد آ کے ایک نیا فیس سامنے لے آئیں گے، ایک نیا چیپٹر لے آئیں گے، آج ہماری منشاء اللہ بٹ صاحب سے ہو گئی، کل ہماری ملک احمد خان صاحب سے ہو گئی، ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور ایک اچھی پرسنالٹیز ہیں، لیکن ملازمین کے مسائل حل نہیں ہوئے. جب ملازمین تنگ آ گئے، انہوں نے رحمان علی باجوہ صاحب کی قیادت میں اسٹرائک کا اور دھرنے کا اعلان کر دیا، پھر آ کے وہ بیٹھے 10 دن بیٹھے رہے کنسسٹنٹلی. روڈ پہ بیٹھنا صبح شام ٹیچرز کے لیے اور فیمیل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بچوں کو لے کے گود میں بیٹھ ایک کر. دفعہ پھر آپ نے اعلان کر دیا اور ایک دفعہ پھر آپ نے بیٹھنا ہے. جی کیوں نہیں بیٹھنا سر، ہماری ڈیمانڈز پوری کر دیں. عزیز شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کافی دیر سے مسکرا رہے ہیں ان کی باتوں کے اوپر، کیا وجہ کیا ہے؟ صاحب 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 31 مارچ کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ فاضل دوستوں کی جانب سے، وہ تو شاید پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت ایک ہمسایہ ملک میں براہ راست جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، اور جبکہ دوسرے ہمسایہ ملک میں جو ہے بین الاقوامی طور پر جنگ جاری ہے. تو دو ہمسایہ ممالک میں اگر جنگ چل رہی ہو اور دونوں جو جنگیں ہیں وہ بین الاقوامی قسم کی ہوں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اس کی انوالومنٹ بھی ہو، اور سیکورٹی آپ کے کنسرن آپ کے ملک میں ایسے ہوں کہ آپ کے صوبہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ اس سلسلے میں کیا گیا ہے، اور ڈرون وہ جو کیمرہ ہے اس کے اوپر پابندی کا اطلاع کیا گیا ہے، لوگوں کے اکٹھا ہونے پر جو ہے وہ اس کا اطلاع کیا گیا ہے. تو اس سینیریو میں مجھے تو نہیں لگتا 31 مارچ کو اللہ ان کو کامیاب کرے کہ یہ سرکاری ملازمین دھرنا دے سکیں گے یا نکل بھی سکیں گے، موجودہ سینیریو میں نظر نہیں آتا. دوسرا یہ وہ جو میں یونٹی کے اوپر سوال کروں گا. دریش شیخ صاحب آپ بڑی دیر سے سول سیکریٹریٹ اور مختلف بیٹس کو کور کر رہے ہیں، میں بھی کور کرتا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ان ملازمین کی یونٹی تھی، اتحاد تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ یہ سول سیکریٹریٹ سے لے کر پنجاب اسمبلی تک، گورنر ہاؤس تک ایک بڑے جو ہے وہ تعداد ہوتی تھی ملازمین کی، اور اس میں سارے اکٹھے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ ان کے گروپس بننے شروع ہو گئے. آپ کا بات کر لیں، باقی تنظیموں کی بات کر لیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر ان کے یہ معاملات ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ معاملات حل ہوں تو پھر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ایک گروپ کچھ بات کرتا ہے، دوسرا گروپ کچھ بات کرتا ہے. جی بھی ایسا بالکل ایسا ہوتا تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے کہ سرکاری ملازمین نکلتے تھے تو واقعی ہم نے بلکہ بیوروکریسی کے جو بڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ تنخواہوں میں اضافہ کروانا ہے تو ان کو باہر نکالیں. اور یہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو باقاعدہ کامتے ہوئے دیکھا جب سرکاری ملازمین باہر نکلتے تھے. اب اس سلسلے میں گزشتہ برس 2024 میں 2025 میں جو ان کے دھرنے سیکٹریٹ کے باہر تھے، تو سیکٹریٹ کے اندر موجود جو سرکاری افسران ہیں، سامنے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں جو موجود سرکاری افسران ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادھر جب ٹوئن ٹاور جو ہمارا اسپیشل برانچ کے ساتھ، وہاں پر بہت سے زیادہ ڈپارٹمنٹس موجود تھے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، لیبر تھا وہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹس تھے. تو یہ افسران کہا کرتے تھے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں سردی میں، یہ بیسیکلی ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا، اکٹھے پنجاب سے جاتے تھے، سندھ سے آتے تھے، لیکن یہ اختلافات کا شکار ہو گئی. یہ 2025 کی بات ہے شاید کہ اچانک سے میں وہاں پر ڈیوٹی پر ہوں اور مجھے اسائنمنٹ سے کال آتی ہے کہ وہ دھرنا ختم ہو گیا. میں ان بحث ہوتی ہے میری اسائنمنٹ ایڈیٹر سے، میں کہتا ہوں نہیں ختم ہوا، میرے سامنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پتہ لگتا ہے انہی ایپکا وغیرہ کا ایک کوئی گروپ ہے، اس کا جو صدر ہے وہ اندر گیا ہے، کسی افسر سے ملاقات کی ہے. سیکٹریٹ کا وہ جو سیشن کورٹ والی سائڈ پر گیٹ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے ایک نعرہ لگایا دھرنا ختم، اور ایک دو لوگوں نے وہ خبر چلائی اور اس کی وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ باقی ملازمین جو ہیں وہ دل برداشتہ ہوں. لیکن وہاں پر جو سیکٹریٹ کا مرکزی دروازہ جو کہ اب عام طور پر بند رہتا ہے، صرف وی آئی پی موومنٹ یا بڑے بڑے افسران کے لیے جو کھولا جاتا ہے،
اس کے باہر جو تمام ملازمین تھے وہ بیٹھے رہے. ان میں اتفاق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے ملازمین ایسے ہیں اس سلسلے میں محمد احمد صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا, پروٹیسٹ دیا, اور ان کی ثابت قدمی روزانہ کی بنیاد پر میں کور کرتا رہا ہوں اسی دھرنے کو پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر, تو انہوں نے بڑا ثابت قدمی سے بیٹھے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چھوٹے ملازمین ہیں, عام طور پر درجہ چہارم کے ملازمین, جو قیادت ہے ان کی سرکاری ملازمین کی تنظیموں کی, اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں. میں نے بہت سے ایسے یہ قیادت سے دل برداشتہ ہیں. جی بالکل, وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے, اس دن ہم احتجاج کریں گے, سڑک پہ باہر نکلیں گے. ملازمین باہر ہی نہیں نکلتے. یہ تمام جو قائدین ہیں, صدور, جنرل سیکرٹریز, یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن ملازمین نہیں نکلتے. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا سودا ہو جائے گا, یا شاید ان کو لگتا ہے یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے. یہ جو رول 17 کی بات کرتے ہیں محمد احمد صاحب, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یہ لیو انکیشمنٹ کی بات کرتے ہیں, پینشن رولز کی بات کرتے ہیں, میاں صاحب یہ 2026 کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2025 کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ 2023 میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا. محمد احمد صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا, 3 سال ہو گئے رول 17 میں ترمیم کو ختم نہیں کروا سکے. وہ جو ڈسپیرٹ یہ ان کا جو تھا لیو انکیشمنٹ, وہ چیز تھی جو کہ ہر ایک سرکاری ملازم کا حق تھا. وہ یہ سمجھ لیجئے جب ایک بندہ سرکاری ملازم ہوا, اس نے کمیٹی ڈال دی, وہ ریٹائر ہوا, اس کو کچھ پیسے ملتے تھے, اس سے اپنی اولاد کی شادی کر لیتا تھا, کوئی گھر خرید لیتا تھا, وحدت کالونی یا چبرجی والا کوارٹر چھوڑ کے کچھ نہ کچھ وہ کر لیتا تھا. وہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا, وہ ریورس نہیں ہو سکا. پینشن رولز میں ترمیم کی گئی, وہ ریورس نہیں ہو سکی. اب اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی آ گیا, اب اس کے بعد دیگر نئی چیزیں ہیں. تو یعنی کوئی معاملہ ان کا مطالبہ حل نہیں ہوا. 3 سال یہ باجوہ صاحب کیا کہیں گے, کیوں نہیں آپ کا اتحاد ہے, کیوں نہیں یونٹی ہے؟ دیکھیں, بڑا وضاحت کے ساتھ جو ہے میرے بھائی نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر دی, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دس از دا مین ریزن کہ عقیقہ پاکستان کو جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑا کہ ملازمین کے اندر جو ہمارے پنجاب کے قائدین تھے, بدقسمتی کے ساتھ اپنے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ کھو چکے, کہ ایک ڈی ایس پی کے صرف کہنے کے اوپر ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے 25 جون کو جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ختم ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پروٹیسٹ تھا. پھر اکارڈنگلی ڈیٹس دی گئیں, صفر تسلیاں, پہلے منشا اللہ بٹ صاحب, پھر کہا گیا کہ جی میڈم مریم اورنگزیب سے ملاقات کروائیں گے, وہ نہیں ہوا. تو پھر ملک احمد خان صاحب کے پاس, اور تاریخ در تاریخ کرتے ہوئے جو ہے 8 مہینے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر سے بدقسمتی سے اعتماد ختم ہو چکا تھا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ملازمین کا اعتماد ہم نے کسی حد تک بحال کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ہو چکا. 31 تاریخ کو دیکھیں گے, اور اللہ نہ کرے نہیں. لیکن باجوہ صاحب آپ نے بھی اتنا بڑا دھرنا دیا, لیکن مطالبہ تو آپ ہی تسلیم نہیں کروا سکے. دیکھیں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم مطالبات تسلیم نہیں کروا سکے, بٹ آن دا پیرلل سائڈ آپ یہ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ ایک کمیٹی چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی کے اندر تشکیل دی گئی, انہوں نے 1 مہینے کا وقت اس کے اندر مانگا, اور ہم نے یہ 31 کا اعلان بعد میں نہیں کیا. ہم نے دھرنے کے دوران یہ اعلان کیا کہ اگر گورنمنٹ ٹائم لیتی ہے ہم ان کو دیتے ہیں, اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ایک شیڈیول ہم نے آلریڈی دیا ہوا تھا کہ ہم 31 کو پھر آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک کمیٹی ہے وہ ابھی بھی رابطے کے اندر ہے, اس کمیٹی کے اوپر یہ پریشر ہے, اس کمیٹی کو پتا ہے کہ سفارشات بھی جو ہم نے تیار کرنی ہے, اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ملازمین آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی ڈی ایس پی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. منشا اللہ بٹ صاحب کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے, اور بار بار ہم دستک دے رہے ہیں. بیوروکریسی ہی ہے جس نے یہ کام کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے خود سے بات کی, میں نے آپ کو نہیں بولا کہ بھائی ملازمین کا تو حق ہے کہ 10 دن وہ بیٹھے, آپ نے کمیٹی بنائی, 1 مہینے کا ٹائم لیا, اگر آپ اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کرتے تو میرے خیال میں اخلاقیات کے ساتھ تمام لوازمات لے کے ہم انشاءاللہ تعالی دھرنے میں پہنچیں گے, اور تمام اخلاقی پہلوؤں سے ہماری گراؤنڈ جو ہے وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے. محمد احمد صاحب واقعی آپ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, کیوں نہیں رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے. دیکھیں معاملات ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وار کا جو چل رہا ہے ایشو, اس کی وجہ سے 31 تاریخ کو ہمیں دھرنا نہیں دیں گے. ہم ایسی بات نہیں ہے, ہم
ملک پاکستان کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرے گی تو ہمیں مجبوراً روڈ پر آنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے سب ایشوز کا کہ 144 لگی ہوئی ہے, ڈرون پہ بین ہے, یہ سارے ایشوز مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ سٹیپ لینا ہے. نہیں آپ اس سے پہلے پنجاب حکومت سے پرمیشن لیں گے جی ہم یہاں پر احتجاج کرنا ہے؟ سر ابھی بھی پرمیشن کی ضرورت ہے. اتنی انٹیمیشن کے بعد, کمیٹی بنانے کے بعد, اس کے منٹس آف میٹنگ. نہیں آپ دفعہ 144 لگی ہے اس کے بعد, یا پہلے لگی تھی شیخ صاحب یا بعد میں لگی ہے؟ دفعہ 144 تو بعد میں لگی ہے نا, جب یہ خامنہئی صاحب والا ایشو ہوا تو اس کی وجہ سے یہ دفعہ 144 لگا دی گئی. دیکھیں دفعہ 144 لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, جب جو ایشوز ہیں اس کو ریزولو کیا جائے. دفعہ 144 پورے 5 سال تو نہیں لگ سکتی, آپ کو دفعہ 144 ہٹانا پڑتی ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو پہلے افسران تھے وہ آپ کو خود کہتے تھے کہ آپ باہر جائیں. یہی تو ڈسپیرٹی ڈالی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کی مراد کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں, نہ ان کی پینشن پہ کٹ لگا, ان کی گریجویٹی پہ کٹ لگا, نہ ان کی لیو انکیشمنٹ میں کمی ہوئی. سب سے کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے امپلائی نہیں ہیں, وہ رپورٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ کو ہیں. جب بھی ان کے جو سروس کے معاملات ہیں وہ جب نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں یا ان کی ٹرانسفر, ابھی آپ دیکھیں لائک ہمارے آئی جی پنجاب کی جو ٹرانسفر ہوئی فیڈرل میں چلے گئے, چیف سیکرٹری کامران افضل صاحب تھے وہ فیڈرل میں چلے گئے. ہم جو پروونشل لیول کے امپلائیز ہیں وہ فیڈرل میں نہیں جا سکتے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کا ہی رونا رو رہے ہیں بھاجوا صاحب. ہم یعنی کہ بیوروکریسی آپ کے اوپر تو لاگو کر دیتی ہے لیکن خود ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بات جاتے ہیں. کیسی بات ہے؟ ابھی بسنت سے پہلے سی ایم صاحبہ نے کہہ دیا لاہور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. جب بیوروکریسی کی پاور کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات آئی اور منظر عام سے ختم کر دی گئی, اس کو کوئی ڈسکس میں بھی نہیں لایا گیا, نہ کسی میڈیا پہ نہ کسی اخبار پہ, کسی لیول پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. جب آپ کو ادارے ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑی چھیتی انیشیٹو لے کر دیتے ہیں آپ لوگ, اور اس جس ادارے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں یہ گورنمنٹ, اور جو اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, جو اس کا بیوروکریٹ ہوتا ہے, اسی کو دوبارہ اٹھا کے اسی ادارے کو پرائیویٹائز کر کے بیوروکریٹ لگا دیا جاتا ہے, جس کی غفلت کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے. اس کو پنش نہیں کیا جاتا. یہ المیہ ہے. جب تک اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کریں گی تب تک ملازمین کے سوکھا سانس نہیں لے سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے. دیکھیں منشاء اللہ بٹ صاحب, ملک احمد خان صاحب کی پاور پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے وہ کسی چیز, وہ کوئی نااہل لوگ ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. آپ بھی ساتھ شامل ہو, آپ بھی جایا کریں. دیکھیں میں ان کے ساتھ تھا, میں سنگیڑا صاحب کے ساتھ تھا, ضیاء اللہ نیازی صاحب کے ساتھ تھا, میں پنجاب اسمبلی کے اندر ہر فورم پہ ان کے ساتھ تھا. جب انہوں نے بڑی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے نیگوسیشن کرنے, وہ 5-4 لوگ ہیں, فکس لوگ ہیں, پورے پنجاب کے 10-12 لاکھ ملازمین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. بھئی وہ خود تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان میں سے, اور وہ ہمارا علم بلند کریں گے. بھئی ہم نوجوان ہیں, ہم نے 35-30 سال ادھر رہنا ہے, تو جب ہماری فائٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو خود اس ڈپارٹمنٹ سے جا چکے ہیں, اپنی جاب سے رخصت ہو چکے ہیں, آج ان کو یاد آ گیا کہ گورنمنٹ ہم نے ملازمین کی نمائندگی کرنی ہے. بھئی خدا را بس کریں, جو بندہ رائٹ سمت میں جا رہا ہے اس کو جانے دیں. اینڈ میں بتائیں کہ دھرنا آپ کا جو ہوگا یہ آپ سمجھتے کہ اس سے مرتبہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اس امید کے ساتھ پہلے بھی آئے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 31 کو جب آئیں گے اور کامیاب ہوں گے. اگر وار کے معاملات مزید کروشل نہ ہوئے, گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, اگینسٹ نہیں جاتے. شیخ صاحب, عزیز شیخ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا معاملہ؟ میں بالکل ایک اہم بات کرنا چاہوں گا. ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا اور بڑا ڈیٹیل میں کیا کہ بیوروکریٹس کے حوالے سے, بیوروکریٹس کی پارز کی تقسیم کے حوالے سے. اب ایک اگر ہم ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی بات کر لیں تو وہ پورے صوبے کے تمام تر معاملات کا مالک ہوتا ہے. بہت سے معاملات جو اس کی پار ڈومین جورسڈکشن میں آتے ہیں وہ غفلت وہاں پر ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تجاوزات کے لیے گیا ہوا ہے, وہاں پر ریونیو سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ملاقاتیں ہیں اس کی پینڈنگ, تو اپنی پاور کو کبھی بھی نہیں ختم کریں گے. یہ اتنے طاقتور ہیں میاں صاحب, یہ اتنے طاقتور ہیں. مجھے یاد ہے, آپ کے علم میں ہے بہت اچھی طرح سے, زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب پنجاب میں حکومت بدلی گئی تو پنجاب کے چیف منسٹر کا ایک پرنسپل سیکرٹری ایک شخص کو لگایا گیا تھا, اور وہ پرنسپل سیکرٹری کی تعیناتی کا ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے پرچہ درج کیا. 2 پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران کو اس میں نامزد کیا گیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا
کہ اس کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کو بلایا گیا تھا یہ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں، جو اے ڈی جی تھے وہ وہاں پر آئے اور ذرائع سلسلے میں بہت سے دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ جب یہ ڈی ایم جی افسران کو، جب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران، 2 افسران کو جب اس اینٹی کرپشن کے پرچے میں نامزد کیا گیا تھا تو اس پر جتنا وہ ریزسٹنس انہوں نے شو کی تھی، اور یہ تمام تر جو ہے افسران ملے بھی تھے صوبے کے انتظامی ہیڈ چیف سیکرٹری پنجاب سے، پرچے میں سے نام نکلوائے گئے تھے، معذرت کی گئی تھی اور اس میں بڑی سخت ریزسٹنس انہوں نے دکھائی تھی۔ کیا یہ تمام تر جو یونٹی ہے، یہ یونٹی نیچے والے ملازمین میں دکھائی جائے گی؟ قطعی طور پر نہیں دکھائی جائے گی۔ نہیں ہے جی۔ رحمان باجوہ صاحب اختتام پر کیا کہیں گے؟ پروگرام ختم ہونے والا، کیا میسج ہے آپ کا؟ اختتام پہ بس میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیشہ سے آپ ملازمین کی آواز بنتے رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ دھرنے کا بتائیں کہ کیسے آپ کی پلاننگ ہے، کیسے اس کو آپ کریں گے کامیاب؟ دیکھیں بڑا کلیئر ہے، ہم نے آنا ہے، آ کے بیٹھنا ہے۔ آپ کے چینل کے ساتھی بھی تھے، سب نے دیکھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھیں گے۔ 10 دن تک ہم بیٹھے انٹل اینڈ انلیس کے چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور میرے خیال میں ہائیسٹ فورم جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہی ہوتا ہے بیوروکریسی کا، اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں اعتماد کرنا ہے۔ باقی جہاں تک دفعہ 144 کی بات ہے تو اعلان ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، اور دفعہ 144 جو ہے وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ لوگ کہیں پہ اکٹھے ہوں تو ان کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ نہ ہو جائے۔ ہم تو بھائی اپنی ادارے، اپنی فوج، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوج کے حق میں ریلیاں نکل سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتی ہیں، تو ملازمین اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ اور پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اگر آپ ڈیٹس دیکھتے ہیں تو 10 تاریخ کو بہاولپور میں تھے، دفعہ 144 تھی، تب بھی بہاولپور میں کامیاب ہوا تھا یہ آپ کا دھرنا؟ الحمدللہ۔ سرگودا میں بھی ہوا تھا؟ سوری سرگودا کے بارے میں کیا ہے؟ سرگودا میں سر ساری آپ ویڈیوز آپ کو شیئر کر دیتے ہیں۔ بہاولپور، ملتان، سرگودا، ساہیوال، بہترین ہمارے ایونٹ جو ہے اس کے اوپر ہوئے۔ 4 بندوں کی گیدرنگ تھی نا، ہاں، جہاں پہ کتنی تعداد تھی؟ بڑی ملازمین نکلے سارے آپ کے وہاں کے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک بڑی تعداد ملازمین کی نکلی ہے، جو کہ ماضی کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا جی، کہ اگر یہاں پہ کسی سیاسی پارٹی یا اس کی بات کی جائے تو 2 کروڑ سے زیادہ ہے، 2 لاکھ بندہ نہیں نکلتا، ہمارا 10 لاکھ ملازم ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں، تو شہادت کا رتبہ تو چاہتے ہیں، باہر مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ ملازم بھی ہمارا چاہتا ہے کہ ریلیف تو ملے، مگر گھر بیٹھے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ ریلیف ملے، بٹ یہ تو اب قائدین جو ہے یہ نکلے، ہم تو اب اپنی عزت بھی بچا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے رحمان باجوہ صاحب، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو چکا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ دریش شیخ صاحب بہت شکریہ، محمد احمد صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے ریڈکشن کا کہا گیا ہے، کٹوتی کا کہا گیا، اس کا اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کہ پنجاب میں لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دینے والے ملازمین کے جو مطالبات تھے اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ان ملازمین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور چونکہ ایک مرتبہ چیف سیکرٹری کی جانب سے ایک کمیٹی، اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا کر ان کو جو ہے وہ ایک مراسلہ دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ٹائم کیا گیا تھا، لیکن اب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یقیناً پھر یہ دھرنا انہوں نے ایک مرتبہ پھر 31 مارچ کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔